अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है सबका? अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। अल्लाह ताला हम सबको आसानी दे। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें इल्म और अहले इल्म और इल्म के साथ कलम भी दिया है, और कलम के साथ हमें अल्लाह ताला ने सब कुछ सिखा दिया है। और अल्लाह ताला का बड़ा करिश्मा है कि उसने कुरान के ज़रिए से हमें मुस्तक़बिल के जो रोशन हकीकत है उससे और पूरी सच्चाई के साथ हम पर वाज़ेह किया है। जिस तरह हम सूरह यूनुस में हर आयत में यही चीज़ पढ़ रहे हैं कि जो अल्लाह ताला ने हमारी ज़िम्मेदारी लगाई है और उसी बंदगी पे हम इंशाअल्लाह हम रहेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारी फलाही और हमारी कामयाबी है। अल्लाह ताला करे कि हम इन ज़िम्मेदारियों को पूरा करें, अपने हम सलाहियतों को काम में लाएं। हमारे रब्बुल आलमीन आयत नंबर 41 में फरमाते हैं, व इन कज़्ज़बू का, और अगर उन्होंने जुटलाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फ़कुल्ली, तो आप सल्लम कह दीजिए मेरे लिए, अमली, मेरा अमल है। जिस तरह सूरे अय्युहल का सूरे काफिरून में है, अमली मेरा अमल है, मेरे लिए मेरा अमल है, वलकुम अमलुकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल, तुम बरी ऊना, तुम बरी ज़िम्मा हो, मिम्मा, इससे जो आमलू, जो मैं अमल करता हूँ, व अना बरी मिम्मा तामलून, और मैं बरी हूँ इससे जो तुम अमल करते हो। वमिनहुम, और इनमें से मैं यस्तमिऊना, और इनमें से जो कान लगाते हैं, इलेका, तेरी तरफ, अफ़ा अंता, क्या भला तू तुस्मिउ सुम्मा, सुनवाएगा बहरों को, वलो कानू ला याकिलून, और अगरचे वो हों ना अकल रखने वाले, ना अकल रखते हो। वमिनहुम, और इनमें से मैं यंजुरू इलेका, कोई है जो देखते हैं तेरी तरफ, अफ़ अंता, क्या फिर तू तहदिल उम्या, तो तू राह दिखाएगा अंधों को, वलो कानू, और अगरचे हों वो, ला युबसिरून, ना देखने वाले, ना देखते। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युज़्लिमुन्नासा, नहीं जुल्म करता लोगों पर, शैअन वलाकिन्ना अलनासा, कुछ भी, लेकिन लोग, अनफुसहुम, अपनी जानों पर, यज़लिमून, जुल्म करते हैं। व योमा, और जिस दिन, यहशुरुहुम, वो इकट्ठा करेगा इनको, का अल्लम, गोया के नहीं, यलबसु, वो ठहरे, इल्ला, मगर, साअतम मिनन नहारी, एक घड़ी दिन की, यतगारफूना, वो पहचान रखते थे, बैनहुम, आपस में, क़द खसिरल्लज़ीना, तहकीक हसारा पाया इन लोगों ने, कज़्ज़बू बिलिकाई, खसारा पाया इन लोगों ने जिन्होंने जुटलाया मुलाकात को। किसकी मुलाकात? अल्लाह की मुलाकात को जुटलाया। बिलिकाइल्लाहि, जिन्होंने जुटलाया मुलाकात को अल्लाह की, वमा कानू मुहतदीन, और ना थे वो हिदायत पाने वाले। यानी अल्लाह ताला खूब समझता है कि कौन बंदे हिदायत वाले हैं, कोई नहीं है, किसको हिदायत की नेमत से नवाजता है और कौन मुस्तहिक है। इसमें अल्लाह ताला हमारे लिए
آیت نمبر 41 میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ جھٹلاتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل یہ یعنی تمام طرح سمجھانے والے دلائل پیش کرنے کے بعد اگر وہ جھٹلانے سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ کہہ دیجئے کہ میرا کام صرف دعوت تبلیغ ہے، سو میں وہ کر چکا ہوں، اب نہ تم میرے عمل کے ذمہ دار ہو اور نہ میں تمہارے عمل کا۔ سب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور سب مٹی سے آئے ہیں اور سب نے واپس مٹی میں جانا ہے۔ وہاں ہر شخص سے اس کے اچھے یا برے عمل کی باز پرس ہوگی۔ یہ وہی بات ہے جس طرح قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی الفاظ یہ تھے انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم، سورہ منتہا میں ہے، بے شک ہم تم سے بیزار ہیں اور جن کو تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سے بھی ہم تمہارے ساتھ انکار کرتے ہیں۔ یعنی قرآن پاک تو سنتے ہیں لیکن سننے کا مطلب ہدایت نہیں، اس لیے انہیں اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس طرح ایک بہرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بالخصوص جب بہرا غیر عاقل ہو، پاگل ہو۔ عقل مند بہرا پھر بھی اشاروں سے کچھ سمجھ لیتا ہے، لیکن ان کی مثال تو پاگلوں جیسی ہے، جو پاگل بہرے کی طرح ہے جو بالکل ہی بے بہرا رہتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن مقصد ان کا کچھ اور ہوتا ہے، اس لیے آپ بھی اسی طرح کوئی فائدہ ان کو نہ دے سکتے ہیں اور نہ ان کو ہو سکتا ہے، جس طرح ایک اندھے کو نہیں ہوتا، بالخصوص وہ اندھا جو بصارت کے ساتھ بصیرت سے بھی دل کی آنکھوں سے بھی محروم ہو۔ بعض اندھے جنہیں دل کی آنکھیں یعنی بصیرت حاصل ہوتی ہیں، وہ آنکھوں کی بصارت سے محروم ہونے کے باوجود بھی بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں، لیکن ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی اندھا جو دل کی بصیرت سے، دل کی آنکھوں سے محروم ہو۔ ان باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ڈانٹ دے رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، جس طرح ایک حکیم اور طبیب کو جب معلوم ہو جائے کہ مریض علاج کرانے میں سنجیدہ نہیں ہے پھر وہ اور میرے یعنی جو پرہیز میں نے ان کو بتایا ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، تو پھر کیا کہ اسی مریض کو نظر انداز کرتا ہے اور اس پر اپنا وقت صرف کرنا پسند ہی نہیں کرتا۔ اللہ نے تو انہیں ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ساری صلاحیتوں سے نوازے ہیں، آنکھیں بھی دی ہیں جن سے دیکھ بھی سکتے ہیں، کان بھی دیے ہیں جن سے سن بھی سکتے ہیں، عقل اور بصیرت بھی دی ہیں جن سے حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر کے وہ حق کا راستہ نہیں اپناتے تو پھر خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ محشر کی سختیاں دیکھیں گے، قبر کی سختیاں دیکھیں گے تو ساری لذتیں بھول جائیں گے اور دنیا کی زندگی ایسے معلوم ہوگی گویا وہ دنیا میں ایک آدھ گھڑی ہی رہے ہیں۔ لم یلبسوا الا غشیۃ او ضحاھا، اور دنیا میں ٹھہرے ہی نہیں مگر دن کا ایک پچھلا حصہ یا اس کا پہلا حصہ۔ اگر ابھی ہم سارے بیٹے ہیں، ہم لوگوں میں جن کی عمر 23 سال ہے، جس کی 40 سال ہے اور جس کی 53 چل رہی ہیں، اگر ابھی آنکھ بند کر لے، کبھی آپ ماں کے گود میں تھے، کبھی آپ لوگ کھلونوں سے بھی کھیلے تھے، کبھی آپ لوگ بے مقصد روئے بھی تھے، لیکن آپ کو اس عمر کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہماری اتنی سال یا اتنی گھڑیاں
مطلب گزر گئی ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم سب قبروں میں جائیں گے اور جب ہمیں سب کچھ دکھایا جائے گا تو ہم چیخیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو کچھ نہیں پتہ، ہم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ تو یہ ساری یعنی جس طرح ایک گھڑی کی سوئی خراب ہونا تو پھر ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، تو ہماری سوئیاں ساری بگاڑ جو اب دنیا میں آ گئی ہیں، تو ہماری سوئیوں کی وجہ سے ہم اپنی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں، اور یہی بگاڑ ہے جس میں فساد ہی فساد ہے، خوشی ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سوئیاں صحیح کر دے۔ جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، خدا کرے کہ اس کو ہم بروکار لائیں تو انشاءاللہ ہمیں بہت فائدہ مل سکتا ہے۔ مشینری میں ہر پرزہ چاہیے۔ اگر مشین کا دیکھو ایک پرزہ بگڑ جائے تو سلائی مشین پھر سلائی مشین پھر مطلب خراب ہو جاتا ہے، اس سے سلائی ہم نہیں کر سکتے۔ اس طرح ہمارا جو بھی ہو، خدا کرے چولہا ہو، خدا کرے مائکرو ویو ہو، ایک پرزہ، ہر پرزے کو جو ہے اللہ آنکھ دل کو اس کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے نبی بھیجے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک کتاب بھیجی ہے کہ ہم اس بدن کی مشین کو صحیح استعمال کر سکے، تاکہ ہم دنیا سے جاتے وقت ہمارے پاس بہت مال ہو اور ہم مختلف قسم کے مصیبتوں سے بچ سکیں۔ اور یہی جو ہے ادھر کا ٹائم جو ہے بہت ہی کم ہے۔ ہمیشگی کے لیے جو ہم نے جانا ہے تو وہ آخرت ہے اور وہ قبر ہے، اور لیکن ایک سڑک پہ ہے، ہمارے پاس موڑ ہے جو ایک اندھا سا موڑ ہے، ادھر ہارن بھی بجانا چاہیے، ادھر ذرا لائٹ گاڑیوں کی انڈیکیٹر بھی لائٹ بھی دینی چاہیے تاکہ دوسری گاڑی کو پتہ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موڑ قرآن کے ذریعے سے بتا دیا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی جو آنکھیں اور دل تم لوگوں کو دیے ہیں، اس کو بندگی کی صورت میں لاؤ اور فیصلہ کرو کہ ہماری جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو جو ہم نے اپنی صلاحیتیں جو گوا بیٹھے ہیں، اس لیے تو فساد ہی برپا ہوا ہے اور انسان اپنے مقام سے ہٹ گیا ہے، اور جو چیز اپنے مقام سے ہٹ جائے وہی تو فساد کی جڑ ہے، وہی تو تباہی کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اعتدال کو پسند کرتا ہے، اعتدال کا رستہ یعنی دنیا کے ساتھ ساتھ بھی چلنا ہے اور آخرت کا خیال بھی رکھنا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ خود مختاری کی کوئی بات نہیں ہے۔ خود مختاری یعنی جب ہمارے پاس سرکاری گاڑی ہو، اگر اس کو ہم اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بازاروں کے لیے، تو پھر ادھر کا دفتر میں ہم سے پوچھو گی کہ سرکاری گاڑی میں تم ادھر نتیا گلی میں پھر رہی تھی، یہ تو سرکار کا تھا کہ تم نے ادھر یونیورسٹی تک آنا تھا۔ اسی طرح خود مختاری کوئی نہیں ہے، فیصلہ ابھی سے کرنا ہے کہ ہم نے کون سے مقام پہ رہنا ہے۔ اگر ہم نے اس پرزوں کو اللہ کی بندگی میں استعمال کیا تو انشاءاللہ بہت جلد ہی ہم اپنے مقصد کو پہنچ جائیں گے، اور ہمارا جو ایک اندھا موڑ ہے اس میں بغیر ایکسیڈنٹ کے اور بغیر بربادی کے ہم بڑے آسانی سے اس موڑ سے بھی گزر جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لے گا۔ لیکن ہمیں اپنی صلاحیتوں کو قرآن کے مطابق، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے قرآن کے مطابق ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے، اور ہمیں اپنے رب کو پہچاننا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سارے نقصانات اور خسارے سے ہمیں بچا لے گا۔ لیکن جن لوگوں نے قرآن پاک کو جھٹلا دیا تو وہ ہدایت سے محروم ہیں، اور ہدایت والا جو ہے وہ تباہی اور بربادی میں ہے۔ وہ یہی کہتا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے آیا ہوں، ادھر ہی میں بڑی بڑی بلڈنگیں بناؤں گا، ادھر ہی میں بینکوں میں جمع کروں گا، اور آخرت کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی
یہی ہے کہ انسان کا موت کے ساتھ ہی سب کچھ برباد اور تباہ ہو جائے گا، اور دنیا کے جو مقام ہیں اور جو بلڈنگیں ہیں اس کے سر پہ گر پڑے گی۔ انسان کوئی خود مختار نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کا آخرت جو ہے وہ صفر ہے، زیرو ہے، ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے 46 میں فرماتے ہیں وَإِمَّا اور اگر نُرِيَنَّكَ ہم دکھائیں آپ کو بعد الذی بعض وہ چیز نعدہم جو ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، او نتوفینک ہم فوت کر دے آپ کو، فإلینا تو ہماری طرف، مرجعہم لوٹنا ہے ان کو، ثم اللہ پھر اللہ، شہید گواہ ہے، علی ما یفعلون اس پر جو وہ کرتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور واسطے ہر ایک امت کے، رسول ہے، فَإِذَا جَاءَ پھر جب آ جائے گا، رسول ان کا، قُضِیَ فیصلہ کر دیا جائے گا، بینہم ان کے درمیان، بالقسط انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ عادل ہے، وہ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتا ہے۔ انسان کا مال اور جو کچھ ہے اگر وہ اس روح پر لگا لے کہ اس کا مقصد آخرت ہے، دنیا نہیں ہے، تو پھر یعنی میرا جینا میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے، تو وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو بربادی اور کوتاہی سے بچا لیتا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ اور وہ کہتے ہیں کب ہے یہ دم کی وعدہ، اِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اگر ہو تم سچے، قُل لَا أَمْلِكُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے نہیں میں مالک لنفسی ضرًا ولا نفعًا نہیں میں مالک اپنی جان کے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا، الا ما شاء اللہ مگر جو چاہے اللہ، لکل امت ہر امت کے لیے، اجل ایک مدت ہے، اذا جاء جب آ جائے گی، اجلہم ان کی مدت، فلا یستأخرون تو نہیں وہ دیر لگائیں گے، ساعۃ ولا یستقدمون ایک گھڑی اور نہ وہ آگے بڑھیں گے۔ قل ارأیتم ان آتاکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے اگر آئے تمہارے پاس، عذابہ عذاب اس کا، بیاتاً رات کو، او نہارا ماذا یستعجل دن کو کیا کچھ جلدی کریں گے، منہ المجرمون اس سے مجرم لوگ۔ یعنی ہمارے رب العالمین فرماتے ہیں کہ کفار اور منکر لوگ جو اس دنیا پہ رچ گئے ہیں، اور جو یعنی کفار کے بارے میں منکروں کے میں جو وعدے کر رہے ہیں، اگر انہوں نے کفر اور شرک پہ اصرار جاری رکھا تو ان پر بھی اسی طرح عذاب الہی آئے گا جس طرح پچھلے قوموں پر آیا ہے۔ اور ان میں سے بعض اگر ہم آپ کی زندگی میں بیچ دیں تو یہ بھی ممکن ہے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، لیکن
اگر آپ اس سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیے گئے تب بھی کوئی بات نہیں، ان منکروں کو بالآخر ہمارے ہی پاس آنا ہے، ان کے سارے اعمال احوال کی ہمیں اطلاع ہے، وہاں یہ ہمارے عذاب سے کس طرح بچ سکیں گے؟ ادھر تو نہ دنیا چلتی ہیں اور نہ سفارش اور نہ کوئی رشتہ دار مدد کے لیے آ سکتے ہیں، جس طرح ادھر غم اور خوشی میں رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں۔ یعنی دنیا میں تو ہماری محضی حکمت کی وجہ سے ممکن ہے کہ عذاب سے بچ جائیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے ہمارے عذاب سے بچنا ممکن ہی نہیں، کیونکہ قیامت کے وقوع کا مقصد یہی ہے کہ اطاعت گزاروں کو اور ان کی اطاعت کا صلہ مل جائے اور نافرمانوں کو ان کی نافرمانی کی سزا مل جائے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ ہر امت میں ہم رسول اور نبی بھیجتے ہیں، جب رسول اپنا فریضہ تبلیغ ادا کرے تو پھر ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیتے ہیں، پیغمبر اس پر ایمان لانے والوں کو بچا لیتے ہیں اور دوسروں کو ہلاک کر دیتے ہیں، کیونکہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا بنی اسرائیل میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں، اور ہماری عادت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے عذاب بھیجیں، اور اس فیصلے میں ان پر کوئی ظلم نہیں ہوتا، کیونکہ ظلم تو تب ہوتا ہے جب بغیر گناہ کے ان پر بغیر اطلاع پہ ان پہ عذاب بھیج دیا جائے، بغیر حجت تمام کے ان کا مواخذہ کر لیا جائے۔ تو قیامت والے دن ہر امت جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی تو امت میں جو بھیجا گیا رسول ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہی پیش کیا جائے گا، سب کے عمل نامے بھی ہوں گے اور فرشتے بھی بطور گواہ پیش ہوں گے، اور یوں ہر امت اس کے رسول کے درمیان انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا، جیسا کہ فرمائے ہم اگرچہ سب کے بعد آنے والے ہیں لیکن قیامت کے سب سے آگے ہوں گے اور تمام مخلوقات سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 856 جلد نمبر 28۔ ہمارے رب العالمین آیت نمبر 49 میں فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ایک وقت ہے جب ان کا وہ وقت آ پہنچے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے۔ جو منکر لوگ ہیں جو دنیا پہ رج گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، تو یہ لوگ عذاب الہی مانگنے پر کہا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ خود ہی اور یہ مشرکین بھی عذاب الہی مانگنے پر کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اپنے نفس کے لیے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا کہ میں کسی دوسرے کو نقصان یا نفع پہنچا سکوں، ہاں یہ سارے اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہیں اور وہ اپنی مشیت کے مطابق کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ نے ہر امت کے لیے وقت مقرر کیا، اس وقت تک وہ مہلت دیتا ہے، جب وہ وقت آ جاتے تو پھر وہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہو سکتے اور نہ آگے۔ یہاں یہ بات نہایت اہم ہے کہ جب اعلیٰ اخلاق والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کا نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر نہیں تو آپ کے بعد انسانوں میں کون سی ایسی ہستیاں ہیں یا کون سی ایسی ہستی ہیں جو کسی کی حاجت روا مشکل کشا پر قادر ہے؟
اسی طرح خود اللہ کے پیغمبر سے مدد مانگنا، ان سے فریاد کرنا، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا اغثنی، یا رسول اللہ وغیرہ الفاظ جو ہے یہ جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے، یہ قرآن کی اس آیات اور اس قسم کی دیگر واضح تعلیمات کے خلاف ہے، بلکہ یہ شرک کے ذیل میں آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے۔ اور عذاب تو ایک نہایت ہی ناپسندیدہ چیز ہے جس سے دل نفرت کرتے اور طبیعتیں انکار کرتے۔ پھر یہ اس میں کیا خوبی دیکھتے ہیں کہ منکر لوگ جلدی طلب کرتے ہیں، لیکن عذاب آنے کے بعد ماننے کا کیا فائدہ جب انسان پہ تباہی اور بربادی آ جائے۔ ہمارے رب العالمین آیت نمبر ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد کنتم به تستعجلون، کیا پھر جب وہ آ ہی پڑے گا اس پر ایمان لاؤ گے؟ ہاں اب ماننا، حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، اب پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تو تمہارے کیے کا بدلہ ملا ہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی سچ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ہاں، قسم ہے میرے رب کی، وہ واقعی سچ ہے، اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ہمارے رب العالمین فرماتے ہیں عذاب کے آنے کے بعد تو فرعون نے بھی توبہ کیا تھا لیکن پھر کام نہیں آیا۔ عذاب جب آ جائے، فساد ایک معاشرے میں برپا ہو جائے تو پھر اس کا تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت اور انسان کے مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ایک برحق بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا مٹی ہو کر مٹی میں مل جانا اللہ کو دوبارہ زندہ کرنے سے عاجز نہیں کر سکتا، اس لیے یہ یقیناً یہ ہو کر رہے گا۔ اور سارے نبیوں نے اعلان ہی کیا ہے کہ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور ہم نے جو ادھر دنیا میں گھڑیاں گزاری ہیں ہم اس کا بھی جواب دیں گے۔ جس طرح سورہ تغابن میں ہے کہ یہ بے مقصد زندگی نہیں ہے، آیت نمبر 7 میں ہے، ان کافروں نے خیال کیا کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو تم نے کیا ہے اس کی خبر دیے جاؤ گے، اور اللہ پر یہ بالکل آسان ہے۔ اور آیت نمبر 8 میں، سو تم اللہ اور اس کے رسول پر اور نور پر، قرآن پاک پر جسے ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تمہارے ہر عمل پر باخبر ہے۔ عقیدہ قیامت والے دن یعنی دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، یہ منکروں کا صرف گمان ہے جس کے پشت پر دلیل کوئی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے رب کی قسم کھا کر یہ اعلان کرے کہ اللہ ضرور دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ ان میں سے ایک یہ مقام ہے جس سے قبل ایک سورہ یونس میں بھی، دوسرے سورہ یونس میں آیت نمبر 53 میں، اور سورہ سبا میں 3 میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کا حکم کہ تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ قیامت
کی تک حکمت یہ ہے ڈیل کا کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو کیوں دوبارہ زندہ کرے گا، اس لیے کہ وہاں ہر ایک کو اس کے عمل کی پوری جزا دی جائے گی۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جزا مکمل شکل میں نہیں ملتی نیکوں کو اور نہ بدوں کو۔ اب اگر قیامت والے دن بھی مکمل جزا کا اہتمام نہ ہو تو دنیا ایک کھیل اور عبث ایک فعل قرار پائے گی۔ اللہ کی ذات ایسی باتوں سے بہت بلند ہے، اس کا کوئی فعل عبث نہیں ہے۔ جن اور انس کی تخلیق کو بے مقصد اور کیل سمجھ کے نہیں بنایا گیا ہے، لیکن بامقصد ہے، اور ان کے آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل آسانی بھی دی ہے۔ دوبارہ زندگی انسان کی کتنی ہی مشکل نظر آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے آگے بہت آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی آسانی کے لیے پیارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور پھر اس کے ساتھ اس مشینری کے استعمال کے لیے، آنکھوں اور دل کے لیے، کانوں کے لیے، دماغ کے استعمال، ہاتھ پاؤں کے استعمال کے لیے اس کتاب کو بھیجا۔ جس طرح مشینوں کے فریج کے ساتھ اور مائکرو ویو کے ساتھ یہ فریج اور بک ملتی ہیں، اسی طرح قرآن پاک بھی انسان کے ساتھ بھیج دیا ہے تاکہ انسان اس کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو برے کار لے آئے۔ جب معاملہ اس طرح ہے تو پھر اللہ اور رسول پر ایمان لانا چاہیے، اور یہ قرآن پاک نور ہے جس سے گمراہی کی تاریکیاں چھٹتی ہیں، ختم ہوتی اور ایمان کی روشنی پھیلتی ہیں۔ قیامت کو اس لیے لیوم الجمع کہا گیا کہ اس دن اول اور آخر سب ایک میدان میں جمع ہوں گے، فرشتہ پکارے گا تو سب اس کی آواز سنیں گے، ہر ایک کی نگاہ آخر تک پہنچ جائے گی کیونکہ درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوگی۔ اور جس دن سب لوگ جمع کیے جائیں گے وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ قل ان الاولین والآخرین، کہہ دیجئے یقیناً تمام پہلے اور پچھلے ایک معلوم دن کے مقرر وقت پر ضرور اکٹھے کیے جائیں گے۔ اہل اطاعت اور اہل معصیت پر جیت جائیں گے۔ سب سے بڑی جیت تو اہل ایمان کو یہ حاصل ہوگی کہ جس نے یہ پرزے صحیح استعمال میں لائے، دل، آنکھیں، دماغ اور اس قرآن کے ذریعے سے صحیح کاموں پہ استعمال کیے تو وہ جنتوں میں داخل ہو جائیں گے، اور وہاں ان کے گھروں کے بھی یہ مالک بن جائیں گے جو جہنمیوں کے لیے تھے، یعنی جہنمیوں کے لیے جنت بنے تھے، وہی جائیداد، وہی جنتیں اہل ایمان میں تقسیم پھر کیے جائیں گے اگر وہ جہنم میں جانے والے کام نہ کرتے۔ اور سب سے بڑی ہار جہنمیوں کے حصے میں آئے گی جو جہنم میں داخل ہوں گے، جنہوں نے خیر کو شر سے، عمدہ چیز کو ردی سے اور نعمتوں کو عذاب سے بدل لیا، تو یہی نقصان اور خسارہ ان لوگوں نے خود کر لیا۔ جو قصداً سوئے تو ان کو کون اٹھائے، یعنی نقصان کا دن ہے ان لوگوں کے لیے جو بے ایمان ہے۔ خسارے کا احساس ہوگا ہی، اہل ایمان کو بھی اس اعتبار سے خسارے کا احساس ہوگا کہ انہوں نے اور زیادہ نیکیاں کر کے مزید درجات حاصل کیوں نہیں کیے، یعنی وہ اتنا سب کچھ دیکھیں گے کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنا ٹائم تھوڑا سا استعمال کیا تھا، ہمیں اتنے درجے، اگر ہم صرف ہی اللہ اور رسول کے اطاعت کرتے تو ہمارے اور کتنی بلندیاں ہمیں ملتی، ہمیں اور کتنے بلند مقام ملتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔